अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। इस बारे में जितनी भी हमारे माशरे में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, आज मैं उनके बारे में आपसे तफसील के साथ मुकम्मल जो तफसीलात हैं, कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपसे बात करने वाला हूँ, ताकि आपके जहन में जो गलत फहमियाँ हैं वो आपके जहन से उनका इजाला हो जाना ज़रूरी है, कि आपसे जहन से जितनी भी गलत फहमियाँ हैं इस बारे में वो सारी की सारी निकल जाएं। और ख़ास तौर पे इस वजह से जितने भी घर बर्बाद होते हैं, उनकी बर्बादी का जो सामान होता है वो भी आपको पता चल जाए कि इसके पीछे क्या सीन होता है। दोस्तों, आम तौर पर नौजवानों को हमारे इस माशरे में, इंडियन और पाकिस्तानी माशरे में हमारे ये जो नौजवान हैं ये इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं, बल्कि कर दिए जाते हैं कि औरत के कमवारापन होने की अलामत यही है कि उसमें जो पर्दा बकारत यानी हाइमन की मौजूदगी ही उसके कंवारेपन को ज़ाहिर करती है और उसकी पाक दामनी को ज़ाहिर करती है। तो हमारे नौजवान ये समझते हैं कि सिर्फ़ यही एक अलामत है, सिर्फ़ यही एक निशानी है कि जिसकी वजह से औरत की पाक दामनी को, लड़की की पाक दामनी को पहचाना जा सकता है। तो ये जो पर्दा बकारत जो औरत में या लड़की में मौजूद होता है, जो कि जिमा से, हम बिस्तरी से यानी सेक्स से पहले फट जाता है, और इसके फटने से जो लड़की या औरत के अज़ाए मखसूस से उसकी जो ख़ास अज़ा है, उसके ख़ास अज़ा, ख़ास उज़्व यानी उसकी जो शर्मगाह से खून निकलता है, तो ये जो निशानी है खून निकलने की, इसको ये समझा जाता है कि यही एक निशानी है कि औरत पाक दामन है। तो दोस्तों, इस गुमराह कुन ख्याल ने कई इस्मत व इफ़त की पैकर फरिश्ता सिफ्त लड़कियों को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया, और ये कहा जाता है कि जिस लड़की का ये पर्दा बकारत सलामत है, बस वही पाक दामन है, वही अपने कंवारेपन को दाग लगाए बगैर अपने शोहर की आगोश में पहुंची है। तो जब तक इससे कामयाब हम बिस्तरी ना की जाए, ये पर्दा ज़ाइल नहीं होता, यानी फटता नहीं है। चुनाचे शबे उरूसी, शबे ज़फ़ाफ़, जिसको हमारी आम जो लैंग्वेज है उसमें सुहागरात कहते हैं, में जो उसके जो दुल्हा की उससे फ़र्स्ट मीटिंग है, उससे मीटिंग के वक़्त इस पर्दा के फटने और इससे खून बहने की पूरी तवक्को की जाती है। हमारे नौजवान जो यंग लड़के हैं वो इस बात को कि मुकम्मल तौर पे एक्सपेक्टेशन किए होते हैं कि इस रात को ये पर्दा फटेगा और इससे खून बहने का 100% वो चांस लेकर बैठे होते हैं, और ये यकीन होता है उनको कि खून निकलेगा। अगर शबे उरूसी यानी शबे ज़फ़ाफ़ या सुहागरात को लड़की से जो फर्स्ट जो इंटरकोर्स है उसके वक़्त लड़की के अज़ाए मखसूसा से खून ना निकले, तो अक्सर घरानों में ये यकीन कर लिया जाता है कि इनकी बहू शादी से पहले ही इस्मत व इफ़्फ़त कहीं ख़राब कर बैठी है, और उसका खामंद उसको इस बात पे ही टॉर्चर करने लग जाता है, बल्कि फ़र्स्ट नाइट ही उसको तख्ते मश्क बनाकर टॉर्चर करता है। और यकीन के नताइज नहायत खुशगवार होते हैं, और ये यकीन कर लेता है कि अगर खून निकला है तो पाक दमन, अगर खून नहीं निकला है तो बस ये बद किरदार है और ये बद चलन है। और बिला वजह जाहलियत के इस तवहम से कई दिल टूट जाते हैं, कई घराने बिला वजह तबाह हो जाते हैं। बीवी शोहर की निगाह में शक के दायरे में खड़ी हो जाती है, और बाज़ जगह तो यहाँ तक भी नौबत पहुँच जाती है कि तलाक दे दी जाए, ये बदचलन लड़की है, या सारी उम्र के लिए शोहर के दिल में ये एक
وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ میری جو بیوی ہے یہ شادی سے پہلے بھی اس سے کسی کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ بد چلن تھی، اور وہ لڑکی بیچاری ہمیشہ سسرال میں اس کے میل جول پر نظر رکھی جاتی ہے۔ خاوند جو ہے ہمیشہ وہ شک کرتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، جس کے ساتھ یہ پہلے ملی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو یہ پردہ بکارت پھٹنے کی وجہ سے اس کو خون نہیں نکلا ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں مجرم کی تلاش میں تمام عمر جو ہے کہ ٹکرے مارتا رہتا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ آج فلانی شادی کے موقع پہ اس کو دیکھوں گا کہ میری جو وائف ہے وہ کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، کس کے ساتھ ہنس کے باتیں کرتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے۔ مطلب اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ بس میں اپنے مجرم کو ڈھونڈ نکالوں کسی نہ کسی طرح سے۔ دوستو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ساری صرف جاہل اور اجہل لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بلکہ سپرلیٹو جو جاہل ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، کہ صرف اور صرف بات یہاں تک کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دوستو دراصل صحیح جنسی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری جو غلط فہمیاں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ بر وقت جنسی تعلیم سے ہمارے ہاں نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 سال کے 11 سال کے 13 سال کے بچے کو آپ جنسی تعلیم دینا شروع کر دیں، بلکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح وقت پہ اپنے بچوں کو درست انفارمیشن دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں جو غلط خیال ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ دوستو اگر ملک میں بچوں کو بر وقت جنسی تعلیم سے روشناس کرایا جائے تو ایسے مواقع کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے، اور کئی شریف گھرانے بدنامی کے داغ سے بچ جائیں گے۔ جس روز شادی ہوتی ہے دلہا کے گھر کی عورتیں دلہن کے بستر پر خون کے داغ تلاش کرتی رہتی ہیں۔ دیکھو کتنی بدبختی کی بات ہے کہ وہ عورتیں جو کہ خاص طور پہ کہہ لیں کہ مڈل ایج کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ صرف اسی چکر میں ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عورت کے یہ جو بستر پر خون کے داغ بس ان کو مل جائیں۔ خون کے داغ یا خون آلود کپڑوں کی عدم موجودگی میں دلہن پر یہ عورتیں بلا وجہ شک و شبہ کر کے اس کو بد چلن بنا دیتی ہیں، اور خاص طور پر جو دلہے کی پھوپھیاں ہوتی ہیں جن کو آنٹیاں کہتے ہیں، یہ جو آنٹی لوگ ہوتے ہیں یہ آپس میں چیم و گوئیاں کرتی نظر آتی ہیں، آپس میں یہ اس طرح کے خفیہ آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو جی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی دلہن پاک باز ہے یا نہیں ہے یا بد چلن ہے۔ پھر عام حالات میں بے شک وہ ناشتہ بھی 12 بجے کریں، لیکن دلہن کی ٹو لگانے کے لیے شب زفاف یعنی شب عروسی کے اگلے دن فجر کی نماز پڑھے بغیر ہی دلہن کے کمرے کے ارد گرد طواف کر رہی ہوتی ہیں اور خام میں چکر لگا رہی ہوتی ہیں۔ اگر دلہن خود بخود اٹھ جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ جو پھوپھیاں ہیں یا یہ جو آنٹی لوگ ہیں یہ دلہن کے دروازے کو نوک کر کے دلہا دلہن کو اٹھا دیتی ہیں کہ دلہن اٹھ کر غسل کر لو، کہ اے دلہن اٹھ کر غسل کر لو۔ دلہن کو غسل کا خانے کی طرف بھیج دیتی ہیں، یعنی باتھ روم کی طرف بھیج دیتی ہیں، اور دائیں بائیں چور نظروں سے دیکھتے ہوئے فوراً بستر کی چادر کو دیکھتی ہیں اور ٹٹولتی ہیں کہ کہیں خون کا دھبا کہیں پر نظر آ جائے اور ان کے خاندان کی ناک اونچی ہو جائے۔ ایسی ناک جو تھی ہی نہیں، کیونکہ اس طرح کے جو غلط خیالات ہیں وہ کبھی بھی کوئی شریف گھرانے والے لوگ نہیں کرتے، یا ایسے خاندان والے جو عصمت و عفت کا پیکر ہوں وہ اس طرح کی گھنونی اور گندی حرکتیں ان کی خواتین نہیں کیا کرتی۔ بس دیکھ لیں
کہ اپنے خاندان کی خود ساختہ ناک اونچی کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتی ہیں۔ اگر ایسا نظر نہ آئے، یعنی خون نظر نہ آئے، تو دلہن اور اس کے اگلے پچھلے تمام جو رشتہ دار ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کے بھائی ہیں، سب کو جناب شک کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہیں کہ دیکھو جی لڑکی کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ ایک بالشت کی چھوکری تھی، ماں باپ اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکے، اس کے بھائیوں نے اس پہ نظر نہیں رکھی، اس کی بہنوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی ماں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کے باپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، طرح طرح کے اس کو تانے دیتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں یہ ساری کی ساری ٹوٹلی رونگ ہیں۔ یہ جو آنٹی لوگوں کی کہانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ٹوٹل غلط ہیں، 100% یہ غلط باتیں ہیں، سراسر غلط اور بہتان عظیم ہے یہ باتیں۔ اصل حقیقت اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور انکشاف کرتا ہوں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس پردہ بکارت کی موجودگی یا عدم موجودگی، یعنی اس کے موجود ہونے، پردے کے موجود ہونے اور پردے کے موجود نہ ہونے سے یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس لڑکی نے پہلے ہم بستری کی ہے یا نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر پردہ موجود بھی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے وہ لڑکی 100% آپ نے اس کو وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ جی پاک باز ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ پردہ بکارت کی موجودگی میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے پہلے سیکس کیا ہو لیکن اس عورت کو، اس لڑکی کو اس کا پردہ بکارت نہ پھٹا ہو، بلکہ اتنا لچکدار بعض لڑکیوں میں یا عورتوں میں وہ پردہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جب بھی انٹر کورس کیا جاتا ہے تو وہ پردہ بکارت یعنی ہائمن وہ سائیڈ پہ رسک جاتا ہے، سائیڈ پہ وہ موو کر جاتا ہے اور انٹر کورس آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جب تک 8-10 دفعہ یہ نہ کیا جائے انٹر کورس تو اس وقت تک ان کا پردہ بکارت سلامت رہتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کا پردہ بکارت سیو ہے، محفوظ ہے، وہ پاک دامن ہے؟ یہ بات غلط ہے کہ بس آپ نے دیکھنا، آپ نے شادی کرنے سے پہلے ہی اس کو چیک کیا ہے تو آپ شادی کر رہے ہیں۔ آپ نے شادی کرنے سے پہلے اس کے خاندان کو دیکھا ہے، اس کے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ شریف ہے، نیک ہے، یا جو بھی آپ نے دیکھا ہے، تو وہ دیکھنے کے بعد ہی آپ شادی کر رہے ہیں نا۔ جب آپ نے وہ دیکھ کر منگنی کر لی، نکاح کر لیا اور اس کو اپنے گھر میں لے آئے، تو یہ کیا فضول کی ایک بکواس بات ہے کہ اب آپ اس پہ شک کریں کہ نہیں جی ایسے ہے، یہ پردہ بکارت ہوگا تو پاک باز ہوگی، ادروائز بد چلن ہوگی۔ یہ ساری باتیں پھوکٹ میں دماغ خراب کرنے والی ہوتی ہیں، تو آپ نے ان پہ کبھی بھی دھیان نہیں دینا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پردہ بکارت کی موجودگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ بھاگتے پھریں گے کہ جی اس کے عاشق کو تلاش کرو، اس کے مجرم کو تلاش کرو۔ یہ بات نہیں ہے، ان باتوں کو آپ دماغ سے نکال دیں۔ بعض دفعہ یہ پردہ پیدائشی طور پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو پیدائشی طور پہ جن کے یہ پردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ پردہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ پہلی بار جب لڑکی جو جوان ہوتی ہے، بلوغت میں قدم رکھتی ہے، تو اس کو جو پہلی بار جو حیض آتا ہے، اس حیض کی جو گرمی ہوتی ہے، اس حیض کا جو گرم خون ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے یہ پردہ بھی بہہ جاتا ہے، یہ پردہ بھی پھٹ جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لڑکیوں میں یہ پردہ اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ زور سے چھینک لی تو وہ پردہ زائل ہو گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ بچیاں اب کھیلتی ہیں، تو کئی لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں، مذاق کرتی ہیں اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے جو ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں، تو اسی میں جو اچھل کود میں کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے سے یہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اب جس کو اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے سے یا چھینک لینے سے ہی جس کا پردہ پھٹ گیا ہے، یا پہلی بار ہی حیض آنے سے اس کا پردہ ختم ہو گیا، تو آپ ان لڑکیوں کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ بد چلن ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، اس طرح کرنا فیئر نہیں ہوگا۔
دوستو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ پردہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مرد جماع نہیں کر سکتا، انٹر کورس نہیں کر سکتا، اور اس کو بذریعہ آپریشن عملِ جراحی کے ذریعے اس کو کٹوانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے افریقی لڑکیوں کے بارے میں، افریقن لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان میں اکثر ایسے کیس سنے جاتے ہیں کہ ان کا پردہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کا جو بھی دلہا ہے، شوہر، ہسبینڈ ہے، وہ ان سے فرسٹ ٹائم میں انٹر کورس نہیں کر پاتا۔ کئی مرتبہ یہ پردہ اس قدر لچکدار ہوتا ہے کہ انٹر کورس کے دوران کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، لیکن بہت بار جب انٹر کورس کیا جاتا ہے تو یہ پردہ خود بخود پھٹ جاتا ہے۔ لہٰذا دل سے یہ شک و شبہ دور کر دینا چاہیے کہ دلہن بد کردار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پردہ کو کنوارا پن کی علامت سمجھ لینا یہ ایک سخت جہالت ہے۔ شب عروسی کو خون نہ نکلنا یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ خون نہ نکلنے پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ اس بارے میں آپ اپنا دماغ صاف کر لیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ ان ساری باتوں کو آپ اپنے دماغ سے نکال کر کسی ایسی جگہ پھینک آئیں کہ یہ جو باتیں آپ کے دماغ میں دوبارہ نہیں آنے پائیں۔ تو دوستو یہ جتنی بھی اس بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ میں نے کلیئر کر دی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے یا آپ کی معلومات میں یا آپ کی انفارمیشن میں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی ملتی رہیں۔ تھینکس فار اضالہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ بر وقت جنسی تعلیم سے ہمارے ہاں نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 سال کے، 11 سال کے، 13 سال کے بچے کو آپ جنسی تعلیم دینا شروع کر دیں، بلکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح وقت پہ اپنے بچوں کو درست انفارمیشن دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں، جو غلط خیال ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ دوستو اگر ملک میں بچوں کو بر وقت جنسی تعلیم سے روشناس کرایا جائے تو ایسے مواقع کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے اور کئی شریف گھرانے بدنامی کے داغ سے بچ جائیں گے۔ جس روز شادی ہوتی ہے دلہا کے گھر کی عورتیں دلہن کے بستر پر خون کے داغ تلاش کرتی رہتی ہیں۔ دیکھو کتنی بدبختی کی بات ہے کہ وہ عورتیں جو کہ خاص طور پہ کہہ لیں کہ مڈل ایج کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ صرف اسی چکر میں ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عورت کے یہ جو بستر پر خون کے داغ بس ان کو مل جائیں۔ خون کے داغ یا خون آلود کپڑوں کی عدم موجودگی میں دلہن پر یہ عورتیں بلا وجہ شک و شبہ کر کے اس کو بدچلن بنا دیتی ہیں، اور خاص طور پر جو دلہے کی پھوپھیاں ہوتی ہیں جن کو آنٹیاں کہتے ہیں، یہ جو آنٹی لوگ ہوتے ہیں یہ آپس میں چیم و گوئیاں کرتی نظر آتی ہیں، آپس میں یہ اس طرح کے خفیہ آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو جی، دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی دلہن پاک باز ہے یا نہیں ہے یا بد چلن ہے۔ پھر عام حالات میں بے شک وہ ناشتہ بھی 12 بجے کریں، لیکن دلہن کی ٹو لگانے کے لیے شب زفاف یعنی شب عروسی کی ایک نشانی ہے کہ عورت پاک دامن ہے۔ تو دوستو اس گمراہ کن خیال نے کئی عصمت و عفت کی پیک کر فرشتہ صفت لڑکیوں کو بھی شک کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس لڑکی کا یہ پردہ بکارت سلامت ہے بس وہی پاک دامن ہے، وہی اپنے کموارے پن کو داغ لگائے بغیر اپنے شوہر کی آغوش میں پہنچی ہے۔ تو جب تک اس سے کامیاب ہم بستری نہ کی جائے یہ پردہ زائل نہیں ہوتا، یعنی پھٹتا نہیں ہے۔ چنانچہ شب عروسی، شب زفاف جس کو ہماری
عام جو لینگویج ہے اس میں سہاگرات کہتے ہیں میں جو اس کے جو دلہا کی اس سے فرسٹ میٹنگ ہے، اس سے میٹنگ کے وقت اس پردہ کے پھٹنے اور اس سے خون بہنے کی پوری توقع کی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان جو ینگ لڑکے ہیں وہ اس بات کو کی مکمل طور پہ ایکسپیکٹیشن کیے ہوتے ہیں کہ اس رات کو یہ پردہ پھٹے گا اور اس سے خون بہنے کا 100% وہ چانس لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ یقین ہوتا ہے ان کو کہ خون نکلے گا۔ اگر شب عروسی یعنی شب زفاف یا سہاگرات کو لڑکی سے جو فرسٹ جو انٹر کورس ہے اس کے وقت لڑکی کے اعضائے مخصوصہ سے خون نہ نکلے تو اکثر گھرانوں میں یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ ان کی بہو شادی سے پہلے ہی عصمت و عفت کہیں خراب کر بیٹھی ہے اور اس کا خامند اس کو اس بات پہ ہی ٹارچر کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ فرسٹ نائٹ ہی اس کو تختہ مشق بنا کر ٹارچر کرتا ہے، اور یقین کے نتائج نہایت خوشگوار ہوتے ہیں اور یہ یقین کر لیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اس بارے میں جتنی بھی ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، آج میں ان کے بارے میں آپ سے تفصیل کے ساتھ مکمل جو تفصیلات ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ سے بات کرنے والا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ آپ کے ذہن سے ان کا ازالہ ہو جانا ضروری ہے، کہ آپ سے ذہن سے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں اس بارے میں وہ ساری کی ساری نکل جائیں، اور خاص طور پہ اس وجہ سے جتنے بھی گھر برباد ہوتے ہیں ان کی بربادی کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کیا سین ہوتا ہے۔ دوستو، عام طور پر نوجوانوں کو ہمارے اس معاشرے میں، انڈین اور پاکستانی معاشرے میں، ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ کر دیے جاتے ہیں کہ عورت کے کموارہ پن ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس میں جو پردہ بکارت یعنی ہائمن کی موجودگی ہی اس کے کنوارے پن کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی پاک دامنی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک علامت ہے، صرف یہی ایک نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کی پاک دامنی کو، لڑکی کی پاک دامنی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پردہ بکارت جو عورت میں یا لڑکی میں موجود ہوتا ہے، جو کہ جماع سے، ہم بستری سے یعنی سیکس سے پہلے پھٹ جاتا ہے، اور اس کے پھٹنے سے جو لڑکی یا عورت کے اعضائے مخصوص سے اس کی جو خاص اعضاء ہے، اس کے خاص اعضاء، خاص عضو یعنی اس کی جو شرمگاہ سے خون نکلتا ہے، تو یہ جو نشانی ہے خون نکلنے کی، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی کہ اگر خون نکلا ہے تو پاک دامن، اگر خون نہیں نکلا ہے تو بس یہ بد کردار ہے اور یہ بد چلن ہے۔ اور بلا وجہ جاہلیت کے اس توہم سے کئی دل ٹوٹ جاتے ہیں، کئی گھرانے بلا وجہ تباہ ہو جاتے ہیں، بیوی شوہر کی نگاہ میں شک کے دائرے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور بعض جگہ تو یہاں تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے کہ طلاق دے دی جائے، یہ بد چلن لڑکی ہے، یا ساری عمر کے لیے شوہر کے دل میں یہ ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ میری جو بیوی ہے یہ شادی سے پہلے بھی اس سے کسی کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ بد چلن تھی، اور وہ لڑکی بیچاری ہمیشہ سسرال میں اس کے میل جول پر نظر رکھی جاتی ہے۔ خامن جو ہے ہمیشہ وہ شک کرتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، جس کے ساتھ یہ پہلے ملی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو یہ پردہ بکارت پھٹنے کی وجہ سے اس کو خون نہیں نکلا ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں مجرم کی تلاش میں تمام عمر جو ہے کہ ٹکرے مارتا رہتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ آج فلانی شادی کے موقع پہ
उसको देखूंगा कि मेरी जो वाइफ है वो किसके साथ बैठती है, किसके साथ हंस के बातें करती है, किसके साथ जाती है। मतलब इसी चक्कर में लगा रहता है कि बस मैं अपने मुजरिम को ढूंढ निकालूं किसी न किसी तरह से। दोस्तों ये सारी जो बातें हैं ये सारी सिर्फ जाहिल और अजहल लोगों में पाई जाती हैं, बल्कि सुपरलेटिव जो जाहिल हैं उनमें पाई जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ तक की नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो भी इस गलत फहमी का शिकार हैं। दोस्तों दरअसल सही जिनसी तालीम ना होने की वजह से ये सारी जो गलत फहमियाँ हमारे नौजवानों के जहनों में पैदा हो गई हैं। इनका अगले दिन फजर की नमाज़ पढ़े बगैर ही दुल्हन के कमरे के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रही होती हैं और खाम खाम में चक्कर लगा रही होती हैं। अगर दुल्हन खुद ब खुद उठ जाए तो ठीक, वरना ये जो फुफियाँ हैं या ये जो आंटी लोग हैं ये दुल्हन के दरवाज़े को नॉक करके दुल्हा दुल्हन को उठा देती हैं कि दुल्हन उठकर गुस्ल कर लो, कि ए दुल्हन उठकर गुस्ल कर लो। दुल्हन को गुस्ल का खाने की तरफ भेज देती हैं, यानी बाथरूम की तरफ भेज देती हैं और दाएं बाएं चोर नज़रों से देखते हुए फ़ौरन बिस्तर की चादर को देखती हैं और टटोलती हैं कि कहीं खून का धब्बा कहीं पर नज़र आ जाए और इनके ख़ानदान की नाक ऊंची हो जाए। ऐसी नाक जो थी ही नहीं। क्योंकि इस तरह के जो गलत ख्यालात हैं वो कभी भी कोई शरीफ घराने वाले लोग नहीं करते, या ऐसे ख़ानदान वाले जो इस्मत व इफ़्फ़त का पैकर हों वो इस तरह की घिनौनी और गंदी हरकतें उनकी ख़वातीन नहीं किया करती। बस देख लें कि अपने ख़ानदान की खुद साख्ता नाक ऊंची करने के लिए ये हरकतें करती हैं। अगर ऐसा नज़र ना आए, यानी खून नज़र ना आए, तो दुल्हन और इसके अगले पिछले तमाम जो रिश्तेदार हैं, उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, सब को जनाब शक के कटहरे में लाकर खड़ा कर देती हैं कि देखो जी लड़की क्या गुल खिला कर आई है। एक बालिश्त की छोकरी थी, माँ बाप इसकी भी हिफाजत नहीं कर सके, इसके भाइयों ने इस पे नज़र नहीं रखी, इसकी बहनों ने इसकी हिफाजत नहीं की, इसकी माँ ने इसकी हिफाजत नहीं की, इसके बाप ने इसकी हिफाजत नहीं की। तरह तरह के उसको ताने देती हैं। लेकिन मेरे भाइयों ये जितनी बातें मैंने आपको की हैं ये सारी की सारी टोटली रॉन्ग हैं। ये जो आंटी लोग